अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि 122 में धांधली की बुनियाद के ऊपर दोबारा स्पीकर बने हैं और इन्हें एक दफ़ा फिर यहाँ इंतखाब नज़र आता है। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उन्होंने आज बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये धरने वालों का मुहासबा होना चाहिए, इनकी वजह से पाकिस्तान में अभी तक बिजली का काम ठीक नहीं हुआ। अब वो 2018 तक ये काम करना चाहते हैं। और तीसरा, हमारे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट है और वो सख्त स्टेटमेंट एक तरफ इशारा करती है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ और दूसरा ओवरऑल जो पाकिस्तान में गवर्नेंस का निज़ाम है उसकी तरफ। वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन से जो कामयाबी हासिल हुई है वो ठीक और देरपा तब रह सकती है कि अगर हुकूमती इक़दाम भी साथ हों। हुकूमती इक़दाम की भी आगे आ गई कि JITs, फाटा रिफॉर्म्स, इसके अलावा जो दीगर गवर्नेंस इशूज़ हैं उनको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। मैचिंग और कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन उन्होंने जिक्र किया है कि बराबर की बुनियाद के ऊपर आप वो इक़दाम करें, पुलिस रिफॉर्म करें, अदालती निज़ाम ठीक करें, फिर तो इसका असर होगा। नहीं तो कराची ऑपरेशन हो या दीगर मामला हो, कितनी देर फौजी ऑपरेशन के नतीजे में ये काम चलेगा। निसार खोड़ो साहब ने कहा कि प्राइवेट आर्मी कायम कर रखी है जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने, और उनकी रैली के ऊपर हुई फायरिंग। अब उनकी अहलिया ये कह रही हैं कि ये जो हुकूमत सिंध है इनका तो कुछ इरादा और है, ये उनकी जान लेना चाहते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिसको हमने आज के प्रोग्राम में सुमोना है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीक होंगे तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और अब्दुल अलीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। 122 से अभी इन्होंने बड़ा तगड़ा मुकाबला भी किया स्पीकर अयाज सादिक साहब का। वेरी वार्म वेलकम जी टू बोथ ऑफ यू। और वसीम अख्तर साहब MQM से हमारे साथ हैं कराची से। इसके अलावा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुश आमदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। आपसे अगर स्टार्ट कर लूँ मैं अलीम साहब, आपके पास कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैंने ये स्कैन कर लेना था आपके आने से पहले लोगों को दिखाने के लिए। इसमें एविडेंस है या एलिगेशन है ये सिर्फ? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो बात क्रिटिसाइज़ होती है और जो बात कही जाती है हर चैनल पे मैंने देखा है, सबसे पहले वो यही कहते हैं कि जी ये तो सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले आते हैं और हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं और बस पे चले जाते हैं। मैं ये इलेक्शन कमीशन का आपको डाटा दे रहा हूँ। ये क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि टोटल वोट्स जो इस हल्के में ऐड हुए NA 122 में, ये 25,989 ये एडेड वोट्स हैं। ठीक है, जो 25,989 वोट ऐड हुए, ये ऑलमोस्ट 26,000 वोट। मई 2013 से 26,000 वोट बढ़ गया। जी, 26,000 वोट बढ़ गया। ठीक है। जो डिलीट हुए हैं वो है 4,542। ठीक है। और जो ये टोटल वोट्स बन गए ये तकरीबन 30,500 के करीब बन गए। ठीक है। और जो फॉर्म A है जिसके तहत ये वोट या ऐड होने थे या डिलीट होने थे, वो 812 मिले हैं। वो 812 मिले इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने ये 812 फॉर्म्स की जो कॉपीज हैं वो भी हमें प्रोवाइड कर दी हैं। तो अब उसकी वजाहत उन्होंने क्या दी है, बाकी जो नहीं है वो क्यों? जी, आज मैं मलिक साहब गया था वजाहत मांगने के लिए और आज मैंने उनको एक एप्लीकेशन भी दी है, क्योंकि मैं इसको पिटीशन कर रहा हूं जो हमारा 103AA के तहत, जिसमें ये इलेक्शन जो है ये चूंकि ये हमारे हिसाब से ये फ्रॉड है। और अगर आपने इलेक्शन डे से पहले इलेक्शन का जितना भी आपने वोटर लिस्ट के अंदर जितनी भी एंट्री की है और डिलीट किया है वो सब उस कंसेंट के बगैर है जो कि वोटर खुद देता है। आप ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं या किसी नहीं, ट्रिब्यूनल में नहीं जा रहे, ये भी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। ये वो फॉर्म है जो आप फॉर्म A भरते हैं, ये वो फॉर्म है जो कि इलेक्शन कमीशन ने आज आपको क्या कहा? सिर्फ 812 है। जब उन्होंने ये लेटर्स वगैरह दिए हैं आपको तो उन्होंने क्या कहा है? आज आपकी मुलाकात हुई या कल मिलेंगे आप? जी, मेरी तो आज मुलाकात हुई, हमने तो आज फॉर्म दे दिए हैं उनको, सेक्रेटरी साहब जो वहां पे मौजूद थे उनको दे दिए। अब आप कल पिटीशन फाइल करेंगे? जी, हम पिटीशन नेक्स्ट वीक फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक फाइल कर रहे हैं। अभी हमने उनको कहा है कि नादरा से हमें रिकॉर्ड मंगवा दें कि नादरा के पास कितना डाटा मौजूद है इन 30,500 वोट में से। आपका दावा यह है कि इस बुनियाद के ऊपर अगर डेटा कंप्लीट ना हो तो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो सकते हैं? मलिक साहब, सिंपल बात यह है कि आपका वोट आपकी इजाजत के बगैर ट्रांसफर हो गया। आप 30,000 वोट कहते हैं ट्रांसफर हो गया। मैं आपसे जवाब सुनने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो सुनाऊंगा, फिर उस गुफ्तगू को साथ मिला के आगे चलाते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इनसे थोड़े से आज खफा लगते हैं कि वो कहते हैं धरने से सारा काम रुका हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा वो सुनते हैं, फिर तलाल साहब से जवाब लेते हैं। दिखाइएगा। हम आज यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, ये आधा तकमील हो चुका होता अगर यहाँ पे पाकिस्तान में धरनों की सियासत ना होती। धरनों की सियासत की वजह से आज इतनी ताखीर हुई है। ऐसा करने वाले जो लोग हैं उनका मुहासबा होना चाहिए, जो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकते हैं। 341 अरब रुपए का पैकेज हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है।
اب اس پیکج پہ بھی عمل درآمد روکنے کے لیے انہوں نے بھرپور زور لگایا. سیٹ 122 والی انہی 4 میں سے ایک تھی جس کو بنیاد بنا کر دھرنا شروع ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب میرا خیال ہے ان کا پروگرام نہیں ہے اس سے آگے نکلنے کا، لیکن اب لوگ اور قوم جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں سے آگے نکل گئی ہے، وہ اس سے تنگ آ گئی ہے نا. ایک دفعہ رزلٹ نکلتا ہے، 2 دفعہ نکلتا ہے، 3 دفعہ نکلتا ہے. کتنی دفعہ آپ نے رزلٹ نکالنا ہے نا. الیکشن کے بعد کتنے الیکشن ہوئے ہیں؟ کیا تمام الیکشنز میں وہی تقریباً چیزیں نہیں، رزلٹ نہیں آئے؟ کنٹونمنٹ کا ہوا، جے بی کا ہوا، 7 بائی الیکشن لگاتار آ رہے. ابھی لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا، اس کے بعد ایک اتنا بڑا فورم جو کہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، انکوائری کمیشن جو بنایا گیا، جو کہ جس کے ٹی او آرز پہ خان صاحب کی مرضی سے بنائے گئے، اس کا رزلٹ آ گیا. اس کے بعد 4 حلقوں کی بات ہوئی، 122 کا دوبارہ رزلٹ آیا. اور رزلٹ کیسے آیا؟ جو مانگا گیا ہمارے مخالفین نے وہ ملا. فوج ملی، کیمرے ملے، جو انہوں نے مانگا آر او کون سا چاہیے، ڈی آر او کون سا چاہیے، کیا اوور آل سٹیٹمنٹ ہوگی آپ کی. یہ ٹھیک ہے باتیں آپ کی، وزن ہے اس میں، لیکن یہ جو ڈیٹا لے کر آئے ہیں، یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے میں نے 30,000 ووٹ کا اکٹھا کیا ہے، یہ تو ایک کنکریٹ نمبر دے رہے ہیں مجھے. اس کے اوپر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں اس پہ دیکھیں نا، اس کے بعد یہ تمام چیزیں جب ہو گئیں، جب آپ کا الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا الیکشن شیڈول پہ آپ کی بہت ساری چیزیں آپ الیکشن کمیشن سے لسٹیں لیتے ہیں. لسٹیں اگر آپ کی کسی کی خراب ہو، کسی کا نام نہ ہو، کوئی دوسرا، اس کی اپیل کی جاتی ہے، اس کی درخواست دی جاتی ہے. آخری دن تک کسی نے نہیں کہا کہ میرا ووٹ جو ہے وہ ناجائز بدلا گیا. اب ہوتا کیا ہے ملک صاحب، میں ذرا آپ سے، کیونکہ میں تو خود چھوٹا ایک سیاسی کارکن ہوں، بات یہ ہے کہ جب بلدیاتی الیکشنز آتے ہیں تو لوگ لیٹ سے، اگر میں یہ جو فارم اے انہوں نے دکھایا، میں اس پہ نہیں بلدیاتی انتخابات کی طرف ابھی بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے یہ جو فارم اے انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ ساتھ لگنا چاہیے، اور ان کے پاس ہے 812 اور ووٹ یہ کہتے ہیں کہ 30,000 آگے پیچھے ہوا. یہ دیکھیں نا، یہ میرا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کا اور کام. الیکشن کمیشن میں یہ ڈیٹا کمپلیٹ نہ ہو تو پھر یہ الیکشن کمیشن اس کا ذمہ دار. میں چاہتا ہوں اس کا ذمہ دار، یہ آپ اگر دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. میں ایسے کرتا ہوں، بریک آ لے، میں اس کی آپ کی پکچرز لے کر میں سما کی ویب سائٹ پہ بھی، اور ہم اس کو ٹویٹ بھی کر دیں گے تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں. میں اس پہ دیکھیں، اس کا ذمہ دار، اگر کسی نے ریکارڈ نہیں رکھا، اگر ریکارڈنگ، اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہوتا ووٹ کو ٹرانسفر کرنے میں. الیکشن کمیشن اس کی اجازت دیتا ہے، نادرا سے ووٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ملک صاحب، میں تو کہتا ہوں دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے. میری بات سنیں، اگر ہم شور مچانا چاہیں، 24 میں سے 23 یونین کونسلز ہم جیتے ہیں، اس کے بعد یہ کیا پروو کر رہے ہیں کہ ان کا ایم پی اے غلط جیتا ہے؟ لیکن آپ 2400 ووٹوں سے جیتے ہیں، اگر ان کی شکایت اس میں سے 10% بھی ٹھیک ہو تو وہ الیکشن کے اوپر سوال اٹھ جائے گا. ان کا ایم پی اے جو 2000 سے جیتا ہے، اس کا مطلب وہ غلط جیتا ہے؟ تو دیکھیں نا باتوں کو. ایم این اے کے نیچے دونوں ایم پی ایز تو اب تحریک انصاف جیت گئی نا، تو شکایتیں تو دونوں طرف برابر ہوں گی. 24 یونین کونسلیں ہم ان میں سے 23 جیتے ہیں، اور لوکل آپ سارا ہار گئے. یہ پی ٹی آئی والے. ملک صاحب بات پتا کیا ہے اس کو نا، میری بات گزارش یہ ہے، لوکل باڈیز میں تو کمپلیٹلی آ رہی ہیں. 122 سے کوئی جیتے ہیں لوکل باڈیز جو نیریٹو ہے نا، 122 سے یہ لوکل باڈیز میں ایک آج جیتے ہیں، ایک جیتے ہیں. وہ دو جیتے ہیں، وہ باجا لائن والی، اور دوسری کوئی ایک آج جیتے ہیں. وہ کیا ہوا تھا 122؟ ان کی ڈیوٹی تھی باجا لائن میں، تو ان کو باجا لائن یاد ہے، اس لیے مجھے جہاں ڈیوٹی. اچھا اس کا جواب دیتے پھر میں وسیم صاحب کے پاس جاؤں گا. 122 میں آپ کا مقابلہ بڑا ہی کانٹے کا ہوا. ویسے میری توقع سے بھی زیادہ آپ نے اچھا پرفارم کیا. 2400 ووٹ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن لوکل باڈیز میں آپ نے ایک دم سے 147 یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے میں ایم پی اے رہ چکا تھا. یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے میں ایم پی اے ہوا، وہاں سے میں وزیر تھا. لوکل باڈیز میں کیا ہوا؟ اس حلقے میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق تھا 147 کے اندر، مجھے آج اس کی مجھے انہوں نے بہت عزت بھی دی، اور اس کا مجھے بہت فائدہ بھی. لوکل باڈیز کیوں ہارے؟ لوکل باڈیز کے اندر دیکھیں، ہمارے جب میرا الیکشن ہو رہا تھا، صاف بات ہے، میں 147 میں اور 148 میں اس طریقے سے ہماری لوکل باڈیز کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی سلیکشن نہیں کر سکا. میں اپنی یہ ایک آپ کے اوپر آپ کی پارٹی کے اندر تنقید بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کینٹونمنٹس میں بھی غلط کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس دیے تھے، اور ابھی بھی غلط کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس دیے. تو ہم 5 سیٹیں جیتے تھے 20 میں سے. جہاں آپ ہارے تھے خواجہ سعد کی جگہ پہ حلقے کے اندر، وہ آپ بعد میں ہار گئے تھے. ہم 20 سیٹوں میں سے 5 سیٹیں جیتے تھے، اور اگر میرا خیال میں اس وقت ہماری ٹکٹوں کا جو رد و بدل نہ ہوتا تو شاید ہمارا ایک دو میں سے نہیں، میں نہیں کر رہا تھا، میرے جو فیصلہ تھا اس کے خلاف ہوا تھا، اور اگر اس کے خلاف وہ فیصلہ نہ ہوتا تو ہم اس وقت 5 سے بھی اور زیادہ جیتے. اچھا یہ وسیم صاحب سے بھی گفتگو میں شامل کر لیں. وسیم صاحب، یہ فارم اے جو دکھا رہے ہیں ہمیں علیم صاحب، آپ اس سے بہتر واقف ہوں گے، کراچی میں آپ کو بھی ووٹوں والے معاملات ڈیل کرنے پڑتے ہیں. کتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی، یہ ووٹ آگے پیچھے جانے کی؟
بالکل اس کی اہمیت ہے ندیم صاحب، ایگزیکٹلی جو یہ بات کر رہے ہیں، آئی ایگری ود ہم. اگر آپ ان سے اتفاق کر رہے ہیں تو پھر اس بنیاد کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کی پٹیشن کو انٹرٹین کرے گا، کیونکہ یہ تو 30,000 ووٹوں میں سے کہہ رہے ہیں صرف 812 کے فارمز دستیاب ہیں. آؤٹ آف 30,000 صرف 812 فارمز ہیں. دیکھیں باقی 29,000 کے فارمز آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب میں نے دیا ہے. اب ان کا جو ایشو ہے وہ ظاہر ہے پروف ہونے کے بعد، اب ان کے کہنے پہ تو میں یہاں بیٹھ کے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں آئی کانٹ سے، مگر وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، ٹریبونل کا کام ہے کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرے اس ایشو کو. اگر ان کی یہ کمپلین ہے، اس کا فورم جو ہے وہ ٹریبیونل ہے یا الیکشن کمیشن ہے آپ کے خیال میں؟ کمیشن، فی الحال تو کمیشن ہی ہے، الیکشن کمیشن. اس کے اوپر میرے خیال میں طلال صاحب کوئی چیز دیکھ لینی چاہیے کہ ان کے پاس جو نمبر ہے، بجائے یہ کہ یہ اخباروں میں خبریں چھاپتے رہیں یا پروگراموں میں دعویٰ کرتے رہیں، تو اگر اس نمبر کی کلیریفیکیشن ان کو دی جائے، پتہ نہیں الیکشن کمیشن اس طرح بات کر سکتا ہے کہ نہیں، تو آپ بھی ان سے پوچھیے. دیکھیں میں نہ ہم اس میں پارٹی ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا اس ووٹر کا یا شکایت دہندہ کا کام ہے، یہ ڈائریکٹلی جائیں ادھر، یہ بات کریں. میں جو جانتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر جب ووٹ ڈل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ڈی آر او آرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ شکایت نوٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں جاتا ہوں اپنے پولنگ پہ، میں کہتا ہوں میرا تو ووٹ ہی نہیں ہے. جس دن پولنگ آپ نے لسٹیں وصول کی ہیں اس دن آپ نے شکایت کیوں نہیں کی اس کے بعد؟ دیکھیں نا، اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اگر کسی کا ووٹ ٹرانسفر ہو گیا تو وہ شکایت کرے. اگر الیکشن کے دن تک نتیجہ آنے تک 122 کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ٹرانسفر ووٹ کا، اس کے بعد اچانک سے یہ باتیں آئی ہیں. نہیں، یہ پولنگ ڈے پہ آئی ہیں. بات پتہ کیا، پولنگ ڈیٹ پہ کس نے شکایت کی؟ مجھے اس طرح کریں کہ آر او سے وہ لا دیں شکایت. لائیو ٹرانسمیشن تھی ہمارے لوگوں کی اس وقت وہاں پہ پولنگ جو ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ 3-4 چینل کو سکین کر لیجئے، زبانی تو 4 چینلز میں سے آپ کو 8-10 جگہ 12 جگہ یہ چیز ملک صاحب زبانی کام نہیں چلتا نا. ہاں وہاں تو آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس طریقہ کار ہے نا، طریقہ کار جو ہے اس پہ دیکھنا چاہیے. اور دوسری ایک اور بات، یہ تمام چیزیں آئے ہیں، ان کا حق بنتا ہے یہ الیکشن کمیشن اپنا جا کے فائٹ کرے، یہ پوچھیں. اور اگر انہیں کوئی مدد چاہیے ہو، میں دوبارہ آفر کر رہا ہوں، حکومت ان کی مدد کرے گی. ہم تو کلیئر آدمی ہیں، ہم نے کوئی ایک الیکشن نہیں جیتا، ہم لگاتار الیکشن جیتے آئے. میں ایک آپ دونوں کو اگر دعوت دوں، پتہ نہیں یہ پاسبل ہے کہ نہیں، یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں آپ کل اس کا جواب لے آئیں تو دوبارہ بیٹھ جائیں. بھائی یہ میرا دیکھیں، حکومت کا اس میں اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے، یہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہے، اس کا کام. اگر مدد کی ضرورت ہے ہم تیار ہیں، کیونکہ ہمارا دامن جو ہے ہر قسم سے پاک ہے. علیم صاحب، یہ جو انہوں نے سوال اٹھایا کہ آپ کے پاس ویریفائڈ لسٹ پہلے دستیاب ہوتی ہیں، آپ کو یہ سوال پہلے اٹھانا چاہیے تھا، ڈی آر ایس کو پہلے یہ کویسچن کرنا چاہیے تھا، کیا آپ نے؟ جی، پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آفر دی ہماری مدد کرنے کی. یہ اگر ہم سے فراڈ کرنا ہی بس کر دیں تو یہی ان کی بہت بڑی مدد ہوگی. میں گزارش ہوگی چوئی صاحب سے کہ یہ اپنی پارٹی سے، اپنی ہائی کمان سے کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ کرنا ہی چھوڑ دیں، بس یہی مہربانی ہم پہ فرما دیں، یہی بہت بڑی بات ہوگی. بڑا سخت لفظ ہے فراڈ ہوا کیسے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں الیکشن فراڈ میں اور دھاندلی میں کیا فرق ہے. دیکھیں اگر الیکشن ڈے کے اوپر میں کہتا کہ جناب ہمارا ووٹ آیا اور ہم نے ووٹ ڈلوایا، اور اس کے بعد جب فارم 15 اور فارم 14 نکلا تو اس کے اندر ہمارے مطابق جتنے ووٹ بنتے تھے وہ نہیں نکلے، اس سے کم نکلے ہیں، اور یہ چلے گئے ہیں تھیلے اب ادھر، اور اب ہم پٹیشن کریں گے اور اس میں سے انگوٹھے ویریفائی کریں، تو یہ دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے. اور دھاندلی پچھلی دفعہ ہوئی، اسی وجہ سے اس کے اوپر دوبارہ الیکشن ہوا. تو فراڈ کیا ہوا اس میں؟ آج کیا ہوا؟ فراڈ یہ ہوا کہ آپ کا ووٹ آپ کی کنسنٹ کے بغیر آپ کے الیکشن ڈے سے پہلے کسی اور جگہ شفٹ ہو گیا. پولنگ اناؤنس ہونے کے بعد؟ جی پولنگ اناؤنس ہونے کے بعد. یہ تاریخیں ہیں؟ جی بالکل. جی یہ دیکھیں، یہ سروے ہوتا ہے، یہ سروے کراتا ہے پی ایم ایل این، یہ اس کے اوپر یہ فارم، اس فارم کے اوپر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس دینا پسند کریں گے، علیم خان، ایاز صادق، عمران خان، ایاز صادق یا جہانگیر ترین ایاز صادق. یہ 8 ہفتے پہلے کنڈکٹ کرایا گیا یہ پول. اس کے بعد یہ جو لسٹوں میں سے مائنس ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ملک صاحب، یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ ووٹ ڈیلیٹ ہوا ہے 4542. اچھا، میں میرے خیال ہے بریک پروڈیوسر صاحب سے پوچھ لوں کتنی دور ہے. یہ بریک لیتے ہیں جی اس کے اوپر. ہم اس فارم کو بھی ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور سما کی ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں گے اس کو، تاکہ آپ سارے بھی دیکھ سکیں. پھر اس پہ آراء بھی لیں گے لوگوں سے بھی، اور ٹیکنیکل لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس ساری رد و بدل کی، جس کے اوپر علیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فراڈ ہوا ہے. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد دوسرے ٹاپکس کی طرف بھی آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی ریلی کے اوپر آج فائرنگ ہوئی تو ہم نے اس کے اوپر بات کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے, اور ڈاکٹر صاحبہ کا جو بیان تھا بڑا ہی سخت تھا, ہماری توقع سے بھی زیادہ سخت تھا. آپ کو سنواتے ہیں کہ پہلا ہمارا ان سے سوال یہ تھا کہ کس نے کی ریلی کے اوپر فائرنگ؟ جی یقیناً جہاں وہ پیٹرول پمپ ہے وہ ایک جمالی ہیں, ان کی سائم بخش جمالی یا صاحب جمالی کچھ اس طرح, میں تو سب کے نام بھی نہیں جانتی ہوں, لیکن یہ سب کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور یہ ان کے سارا وہ ان کا گیس اسٹیشن بھی ہے, اور شاید یہ حلقہ ان کے ذمہ بھی کیا ہوا تھا کہ بائی ہک اور بائی کروک آپ نے یہ یہاں سے ریزلٹ لے کے دینے ہیں, تو ان کی طرف سے ہوئی ہے. اور جو یہ اتنی ایک ڈاکٹر صاحب کی جو بڑی سکسیسفل ریلی, اتنی گاڑیاں, اتنا وہ اس کے اوپر وہ ایسا ماحول بنانا چاہتے تھے کہ کسی طرح کوئی ایسی فائرنگ ہو جس کے بعد ڈاکٹر صاحب ریٹیلیٹ کریں اور پھر کوئی خدا نخواستہ ایک سٹوری بنائی جائے. اچھا, اس کے اوپر مرزا صاحب نے پیپلز پارٹی کی طرف براہ راست الزام لگا, کیا کہتی ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ جی یقیناً وہ پیپلز پارٹی کے اگر کینڈیڈیٹ بنے ہوئے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے میں کلیئرلی بتا دوں کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو اگر کہے کہ پیپلز پارٹی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی ہے. یہ وہ الیکشنز ہیں کہ جس میں ایک ہی کے پارٹی کے 2-3 ممبر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. لوکل باڈیز میں یہی کچھ ہوتا ہے, لیکن اس وقت جو ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو وہ بنا کے جو آج تک ساری زندگی پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے رہے ہوں, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تب بھی انہوں نے مخالفت کی تھی, تب بھی اس کے بعد جو 2008 والی الیکشن تھی تب بھی انہوں نے مخالفت کی تھی. تھرو آؤٹ انہوں نے پیپلز پارٹی کی مخالفت کی ہے, اور انہوں نے جس طریقے سے وہاں کے ورکرز کو تنگ کیا ہے, وہاں کی عوام کو انہوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, آج وہ دعوے دار بنے ہوئے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی ہے. تو نہایت ایک افسوس کا مقام ہے, اور میں تو اس چیز کو پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی ہوں. کیا آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی, مرزا صاحب کی جان کو کوئی خطرہ بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ جی بالکل خطرہ ہے, اور اب تو خطرہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ جب میرے بیٹے بیرسٹر ہیں, ممبر پارلیمنٹ ہیں, انہیں جب یہ پتا چلا انہوں نے فوراً ایس پی کو فون کیا, ایک جو سول طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو رنگ کیا کہ ایس پی کو, کہ ان سے پوچھا گیا, اور جس کے بعد ایس پی صاحب یہ جواب دیتے ہیں جو کہ پبلک سرونٹ ہیں, ٹیکس منی پہ وہ تنخواہیں لیتے ہیں اور جن کا کام ہے کہ حفاظت پرووائڈ کرنا, یہ وہ ٹرن اراؤنڈ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو تو میں مزہ چکھا دوں گا, میرے بچوں کی جان خطرے میں ہے اور ہماری پوری فیملی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بدین کے ورکرز ہیں ان کو ان لوگوں سے تھریٹ ہے. پولیس کا کام ہوتا ہے عوام کو پروٹیکشن دینا, لیکن وہ پولیس جس نے سندھ ہائی کورٹ کو سپیئر نہیں کیا, سندھ ہائی کورٹ پہ اٹیک کیا, 23 مئی کو سب نے دیکھا, پہلے 19 مئی کو ہوا, پھر 23 مئی کو ہوا, اور اس کے بعد جو بدین کے میرے گھر کے پہ ہوا, کہ جہاں پہ جو بھی یہ فورسز میرے خیال میں اس کے اوپر وسیم صاحب, میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کے اوپر اگر آپ سے کہوں کہ آپ کامنٹ کریں کہ سندھ کے اندر یہ واقعہ اتنا بڑا ہوا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی فیملی کو خطرہ ہے, تو کچھ آپ اس پہ کہیں گے؟ سندھ ہو یا پورا پاکستان ہو, ہر آدمی کی مال اور جان کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. مگر اس سے آگے بھی میں کہوں گا یہ حالات یہاں تک کیسے پہنچ گئے. میری نظر میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا, خاتون کو میں جانتا ہوں, ہماری اسپیکر رہی ہیں, ان کے لیے عزت ہے. یہ مکافات عمل ہے میری نظر میں, یہ میرے اپنے ویوز ہیں. جو بویا گیا وہ کٹ رہا ہے. کراچی میں جو اب لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو امن کمیٹی ہے, دہشت گرد لوگ جو ہیں, جو بدماش ہیں وہاں, جن کو اسلحہ بانٹا گیا, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کا تعلق ٹی ٹی پی سے بھی ہے, نیکسس ان کا. وہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور کھڑا بھی نہیں کر سکتے وہاں سے, جیتنا تو بہت دور کی بات ہے, جا بھی نہیں سکتے اندر. تو یہ جو بویا گیا ہے وہ کٹ رہا ہے. ماضی میں اگر جائیں آپ, پرانے انٹرویوز بھی نکال لیں تو وہ بھی عوام کو دکھائیں کہ یہ میرے بچے ہیں, میں ان کو اسلحہ دے رہا ہوں, شادیوں میں چلانے کے لیے نہیں دے رہا, مہاجروں کو مارنے کے لیے دے رہا ہوں, ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے دے رہا ہوں, لاکھوں کی تعداد میں اسلحہ میں نے دیا ہے. تو جب اسلحے بانٹو گے صوبے میں یا پاکستان میں تو بھائی اسلحے سے تو گولی نکلتی ہے, چاہے کسی کی, آپ پتہ نہیں ہو سکتا ہے ان پہ جس نے فائرنگ کی ہے, ہو سکتا ہے یہ اسلحہ انہوں نے ہی دیا ہو,
کیونکہ اسی پارٹی کے لوگ ہیں. اچھا، میں آپ کی اجازت سے یہاں ایک کھوڑو صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی اور پھر میں ڈاکٹر صاحبہ سے بھی اس کا جواب چاہوں گا. کھوڑو صاحب ایک بڑا سخت بیان دیا, سنائیے گا جی کھوڑو صاحب نے کیا کہا. ذوالفقار مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میں 100 لوگوں کو ماروں گا, وہ کہتے ہیں کہ 12 لوگ مرے تو میں 12 لوگوں کو ماروں گا. اور انہوں نے شاید کوئی پرائیویٹ فورس بنائی ہوئی ہے جس میں خود وہ لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی پروٹوکول ہے, اگر وفاقی حکومت نے دیا ہے تو پھر وفاقی حکومت ذمہ دار بنے گی ان کی ایکشن کی. جی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی اس کا جواب لیتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ فورس والی کیا کہانی ہے جی. بڑا انہوں نے کہا کہ پھنے خان آپ بڑے بنے میں, سخت لفظوں میں آج کھوڑو صاحب نے تذکرہ کیا. میں آپ سے پوچھتی ہوں میں ان کے لیے تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گی, لیکن میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں وہ فورس کس کی ہے, کون ہے, آپ جاننا چاہیں گے؟ وہ عوام ہے جو 5 نومبر کو نکلی تھی سڑکوں پہ, پوری میڈیا نے کور کیا ہے اس کو, اور جو ہزاروں کی تعداد میں نکلی تھی. آپ اس فورس کو دیکھیے نا, ہے وہ فورس. عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. بھٹو صاحب ذرا نثار کھوڑے صاحب سے کہہ دیجئے گا جو اس وقت مخالفت میں تھے کہ جو عوام کی طاقت پہ یقین کیا تھا نا بھٹو صاحب نے, وہی ہمارے لیے سب سے بڑی فورس ہے اور وہی ہم نے بنائی ہوئی ہے. اچھا, اس کے اوپر میں تھوڑا سا ٹاپک آگے بڑھاؤں گا, طلال صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں گا. آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی تھی, میں دوبارہ آتا ہوں علیم صاحب آپ والے ایشو پہ بھی. ہم نے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں علیم خان صاحب جو ہمیں دکھا رہے تھے وہ ہم نے ٹویٹ کر دیے. ندیم ملک کو لوگ استعمال کرتے ہیں NADEEMMALIK کے, ندیم ملک ون ورڈ ہے. اور آپ دیکھیے ڈاکومنٹس ہم نے پوسٹ کیے ہیں, ہم سما کی ویب سائٹ پہ بھی کوشش کریں گے یا نیوز میں اس کو چلوائیں تاکہ سارے لوگ اس تک رسائی حاصل کر لیں. لیکن میں کور کمانڈرز والا ٹاپک کور کر لوں. بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اقدامات کیے تھے اس سے دہشت گردی میں کمی آئی ہے, لیکن ساتھ برابر کے حکومتی گورننس ایکشنز چاہیے جو کمپلیمنٹری ہوں اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے. JITs کریں, نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ہو, اس کے علاوہ فوٹو ریفارمز. حکومت کا اس کے اوپر کیا رد عمل؟ دیکھیں یہ تقریباً وہی سٹیٹمنٹ ہے جو نیشنل ایکشن پلان کے, یعنی نیشنل ایکشن پلان بھی انہی تمام چیزوں پہ ہے کہ ایکشن بھی ہوگا, پھر اس کے بعد جو آپریشنز ہیں, پری آپریشن. نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو انہوں نے کی چیلنج آئیڈینٹیفائی کیا. میں اسی پہ, یعنی کہ اس میں پری آپریشن, پوسٹ آپریشن, پھر اس کے ساتھ یہ جو ریفارمز والی بات ہے, یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی تو پوری پاکستان کی جو جتنے بھی رہنما تھے, جتنی بھی جماعتیں تھیں, انہوں نے مل کے یہ آئیڈینٹیفائی کیا جو 20 نکات پہ جس میں ریفارمز بھی ہیں, جس میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ زیادہ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. کراچی میں گزشتہ روز نیشنل ایکشن پلان کی پرائم منسٹر میٹنگ چیئر کر رہے تھے, تو وہاں یہ بتایا گیا کہ 85% بڑے جرائم کی شرح میں کمی ہوئی ہے. لیکن وہیں یہ سوال بھی اٹھا کہ پولیس ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز کہاں ہیں اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے؟ آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ جو پولیس ریفارمز ہیں وہ تو کریں گے صوبے جی, کیونکہ وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے اور وہ صوبے کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں یا دوسری جو ریفارمز ہیں, اس میں بالکل اس میں سول سروسز ریفارمز بھی ہیں, اس میں پیچھے ہیں, اس میں بہت ساری. اس میں دیکھیں نا, اس میں 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق اکیلے سے اس طرح کی کوئی ریفارم انیشیٹ نہیں کر سکتا. لیکن کوارڈینیٹڈ اپروچ تو ہو سکتی نہیں. یہ دیکھیں نا, ہم نے 18-20 نکاتی ایک پورا تمام صوبوں کو دیا, اور اس کے بعد صوبوں کے ساتھ آپ نے اگر ابھی صوبے کا پرائم منسٹر نے نام نہیں لیا, لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کچھ صوبے بہت پیچھے ہیں. تو وسیم صاحب سے بھی سے پوچھنا, تو ہم چاہتے ہیں کہ صوبے اس میں. کل میں انٹرویو جب کر رہا تھا ڈار صاحب سے تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک آپ کا سوال تھا, اگر اجازت ہو آپ کی تو میں دہرا دوں, کہ آپ نے کہا تھا شاید کہ جو پولیس کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں ملوث ہے, شاید کچھ ایسا ہی سوال تھا جو آپ کا تھا. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ یہ سوال کرتے, مگر آپ کی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا تھا, یا ریکارڈنگ کی ہوئی تھی آپ نے بعد میں بتایا, ریکارڈڈ پروگرام تھا. میرا سوال یہ تھا, میں پھر سے دہرا دیتا ہوں اس سوال کو. ظاہر ہے ڈار صاحب کی بڑی عزت ہے, بہت پاورفل منسٹر ہیں اور بڑا نزدیک ہیں پرائم منسٹر صاحب کے. میری خواہش تھی کہ یہ بات ان تک جاتی ہے, وہ پرائم منسٹر صاحب کو بتاتے کہ کراچی میں آپریشن ہمارے ہی کہنے پہ ہو رہا ہے, ٹارگٹ ایکشن ہمارے ہی کہنے پہ ہو رہا ہے, اور اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے, مگر ہمارے تحفظات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے بھی, سب نے ٹی وی پہ بھی دیکھا, اخباروں میں بھی آیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم وہ جو فورس ہے CTD, اس کے آفیسرز پکڑے گئے ہیں. کراچی میں جو ہو رہا ہے اس وقت, سادہ لباس میں پولیس CTD کی جاتی ہے, گھروں پہ چھاپے مارتی ہے, 2-4 لوگوں کو پکڑ کے لے جاتی ہے, اور بے گناہ لڑکے, بے قصور لڑکے, کوئی کیس نہیں ماضی میں نہ بنا, ان کو پھر چھوڑتی کیسے ہے؟ گھر فون کر کے 3 سے 10 لاکھ روپے کی رشوت مانگتی ہے,
اور یہ کہتی ہے گھر والوں کو ورنہ لاش ملے گی کہیں پڑی ہوئی. تو گھر والے غریب کہیں سے رشتہ داروں سے جمع کر کے دیتے ہیں یہ پیسے. وہ 2 آفیسر پکڑے گئے ہیں, وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں سی ٹی ڈی کے آفیسر, اس پہ انکوائری ہو رہی ہے. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ڈی جی رینجر صاحب بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹارگیٹ ایکشن سی ٹی ڈی میں بھی کریں. ادھر بھی گندے انڈے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں ہم میں کوئی ایسے ایلیمنٹ ہیں تو آپ کے سامنے پروف موجود ہیں. 2 آفیسر پکڑے گئے ہیں اغوا برائے تاوان کے کیس میں. تو اب میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ چاہیں گے کہ پولیس جو ہے, آپ چاہیں گے جو پولیس ہے اس کے اوپر رینجرز ایکشن کرے. بالکل ایکشن کرے, کیونکہ اس کا فرض بنتا ہے. اگر پولیس ایک سوال اور جلدی سے میں کر لوں آپ سے. آپ 2-4 روز پہلے آپ اور ڈاکٹر فاروق ستار اور شاید کنور نویز صاحب ڈی جی رینجر سے ملے تھے, اور ہمارے وہ جو رپورٹر نے خبر فائل کی کہ آپ نے تحفظات کا تو آپ نے اظہار کیا کہ جو لوگ ہیں ان کو پکڑ کے 24 گھنٹے کے اندر عدالتوں میں پیش کیا جائے. وہاں آپ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپریشن کو کنٹینیو رکھا جائے اور جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ درست ہے بات؟ بالکل, ہم نے یہ کہا. ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے. ہم آج آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے میں بھی اگر کوئی غلط آدمی ہے اس کو پکڑیں, 24 گھنٹے میں کورٹ کے آگے پیش کریں, جو قانون کہتا ہے بالکل سزا دیں, مگر غائب نہ ہو وہ. اچھا, ایک اور نہ ہو. ہمارا یہ ریکویسٹ ہے. کیا کراچی میں آپریشنل لیول کے اوپر اگر آپ کی اور رینجرز کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگز اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہو تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگے گا. از دیر اینی چینج جو ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی, لیکن آپ کی اس میٹنگ کے بعد جو تھوڑا سا فیل گڈ انوائرمنٹ ہے, مجھے لگا کہ آپ کی کچھ بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ شاید ڈیولپ ہو گئی ہے رینجرز اور ایم کیو ایم کے مابین. بالکل, ہماری فورس ہے, ہمارے اندر ان کے لیے عزت ہے, اور ہماری اس میٹنگ کے بعد یو آر رائٹ, ہم چاہتے بھی ہیں, ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں امن کراچی میں. جیسے کہ میں نے کہا میرے اندر خراب لوگ ہیں, بالکل ان کو قانون کے سامنے آنا چاہیے. تو یہ اتنا بڑا ہم اگر اس کو ایسے رپورٹ کریں, اگر ہم اس کو یہ رپورٹ کریں کہ ایم کیو ایم اور رینجرز کے مابین ایک بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ پیدا ہو گئی ہے, تو یہ درست بات ہوگی. دیکھیں, سیئنگ از بلیونگ. ہماری بھی کوشش ہے, ہم اپنے ایکشن سے, کیونکہ ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس وقت, الیکشن سامنے ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا خوف نہ پھیلایا جائے جس سے ہمارے ووٹرز جو ہیں پھر وہ باہر نہ نکلیں, خوف میں مبتلا ہو جائیں. تو ادھر سے بھی اگر ایسا ہوگا تو نظر آئے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی. درست ہے. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو علیم خان صاحب جو ڈاکومنٹس اور ڈیٹا اکٹھا کر کے لائے ہیں ہم سکرین پہ بھی ڈالیں گے, اور ٹویٹ تو ہم نے کیا ہی ہے, اور بھی کوشش کریں گے ویب سائٹ اور نیوز میں بھی دکھائیں گے, اور اس کا جواب بھی لیں گے طلال صاحب سے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروڈیوسر صاحب وہ ڈاکومنٹ دکھائیے گا تو پھر طلال صاحب سے ہم جواب دیں گے. یہ کہتے ہیں کہ 25,900 اور 25989 یہ نیا ووٹ اس حلقے میں آیا, اور 4542 یہ نمبر یہاں سے گیا. یہ درست نمبر بولا جی میں نے؟ جی بالکل. اور یہ تقریباً 30,000 ووٹ بنتا ہے جو شفٹ ہوا, اور جو ان کے پاس فارم ہے جو بیسیکلی اس کی ایویڈنس ہے کہ یہ نمبر ہم نے چینج کیا یا درخواست دی, وہ ٹوٹل ریکارڈ جو الیکشن کمیشن سے ابھی تک ان کو ملا ہے دیٹ از 812 30,000 میں سے. یہ اسکرین پہ ڈاکومنٹ بھی ہم نے ڈال دیا. آپ بتائیے طلال صاحب ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس کا جواب الیکشن کمیشن دے گا, اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. حکومت کی کوئی مدد چاہیے, ہم اس کے لیے حاضر ہیں, لیکن جو طریقہ کار دیا گیا تھا اس کے مطابق کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. ایون ان کا تو الیکشن گزر گیا, اس کے 1 مہینے بعد تقریباً بلدیاتی الیکشن انہی لسٹوں پہ ہوا ہے. ان کے امیدواروں نے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا, تمام یونین کونسل میں ان کے امیدوار کھڑے تھے. اب بات رہی یہ جی الیکشن, یہ جتنے بھی ضابطہ اخلاق, چلیں یہاں ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. علیم خان صاحب میرے بھائی ہیں, مسلمان ہم دونوں ہیں, ایک یہاں ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. 15 لاکھ کی ایک ہوتی ہے کہ 15 لاکھ سے زیادہ نہیں خرچ. علیم خان صاحب یہاں حلف دے دیں کہ انہوں نے 15 لاکھ سے زیادہ پیسے نہیں لگائے, ہم ابھی فیصلہ کہتے ہیں کہ 100 کروڑ کا الیکشن تھا, اس میں سے آپ کا حصہ کتنا تھا؟ میں اپنے حصے کا اپنا دوں گا نا, مجھے پہلے حلف دیں. میری بات, میرا سوال مجھے نہ کرے, میں یہ میرا بھائی بتا دے کہ پی ایم ایل این نے کتنے لگائے ہیں.
میں یہاں پہ حلف دے کے بغیر اگر اٹھ جاؤں تو میں قصوروار. پہلے میں نے پوچھا ہے, پہلے میرا سوال ہے, اس کے بعد میرے سے آپ پھر جو مرضی مانگیے گا. یہ اتنا کہہ دیں قوم کو, 15 لاکھ نہیں, 1.5 کروڑ نہیں, 15 کروڑ نہیں, اس سے بھی زیادہ پیسے. میں تو کہہ رہا ہوں 100 کروڑ کا الیکشن تھا. آپ اپنا حساب بتائیں, اپنا حساب دیکھیں ملک صاحب ایسے نہ کریں. انہیں کہیں کہ یہ جو آج شکایت لے کے آئے ہیں, ہماری شکایت ہے, میں شکایت کر رہا ہوں قوم کے, میں اس حلقے میں گیا تھا, یہ حلف دے دیں قوم کے علیم صاحب آپ نے پیسے کتنے لگائے؟ کوئی 8-10 ووٹ اکٹھا ہوتا تھا, آپ اسے موٹر سائیکل دے دیتے, تو پتا ہوتا تو میں 10-20 بندے وہاں بھیج دیتا, کسی کو بڑا ہو حلف دیتا ہوں, رائٹ سائڈ کا ہاتھ اٹھا کے حلف دیتا ہوں. ایک موٹر سائیکل والا آ جائے پی ایم ایل این کا, صرف ایک آ جائے پورے حلقے میں سے, اور کہ علیم خان نے مجھے ووٹ کے بدلے موٹر سائیکل دی ہے, کوئی سائیکل دی ہے, کوئی گاڑی دی ہے, تو میں نہ صرف دستبردار ہوں گا اس سارے کیس میں سے, میں قوم سے معافی مانگوں گا. میں حلف دے رہا ہوں. آپ کا خیال ہے ایک سے زیادہ ہے؟ میں حلف دے رہا ہوں. میں حلف دے رہا ہوں. کوئی نہیں آئے گا. ایک موٹر سائیکل طلال بھائی, ایک موٹر سائیکل والا لے, نون کا لے آئے, اپنی طرف سے بٹھا کے لے آئے, اور حلف دے دیں. ملک صاحب یہ ٹیکنیکل باتوں میں نے حلف دیا نا, آپ دے حلف. میں نے موٹر سائیکل کا حلف نہیں لیا, میں نے گاڑی کا حلف نہیں. پبلکلی سارے کہتے تھے, میں نے صرف اتنا کہا, کہتے تھے کہ موٹر سائیکل بانٹ رہے ہیں. ملک صاحب سمپل بات, 15 لاکھ روپے سے زائد خرچے ہیں یا نہیں خرچے, اتنا حلف دے دیں. چلیں چھوڑے 15 لاکھ کا, 1.5 کروڑ کا حلف دے دیں, 15 کروڑ کا حلف دے دیں. کیا کرتے ہیں مجھے صرف 100 کروڑ کے اپنا حساب ملک صاحب, جتنے ہمارے حلف میرا بھائی دے گا اتنے کا میں دے دوں گا. یہ کیوں آپ اپنا دینا, میں اپنا دوں گا. ویسے میں نے تو حلف دیا جتنے موٹر سائیکل میں نے دیے, موٹر سائیکل نہیں, پیسوں جتنی سائیکل, اچھا میں پیسوں کا بھی دیتا ہوں. جتنے لوگ آگے کہہ دیں کہ جناب ہم نے ووٹ کے اگینسٹ علیم خان میرے پاس آیا اور اس نے ہمیں پیسے دیے, چھوڑ دے جی. آپ نے لگائے کتنے ہیں, بینر کتنے کے چھپائے, گاڑیاں کتنے کی, دفتر کتنے کے کھولے, وہ تو میں نے آپ جیسے دوستوں کو کہا تھا, انہوں نے چھپوا دیے. سر حلف دے دینا. آپ کو بینر طلال صاحب نے چھپوا کے دیے تھے. ملک صاحب جہاں حکومت اتنے چھپوا رہی تھی, میں نے کہا یار میرا بھی تھوڑا سا حصہ ڈال دو اندر, انہوں نے میرے بھی ساتھ چھپوا. میرے جیسے غریب لوگ بھی الیکشن لڑتے ہیں, ایک محلے کے اندر جتنے علیم خان صاحب کے بینر لگے تھے میرے پورے حلقے میں لگے ہوتے ہیں, جتنے ان کے ایک گلی میں. یقین کریں اور میری بات سنیں, آپ 15 لاکھ کی بات کرتے ہیں, میرے بھائی کے پاس بہت پیسے, دیکھیں اتنے کاغذ اٹھا کے لائے ہیں, ایک حلف آپ نے اس کی پاسداری نہیں کی, آپ آج شکایت لے کے آگے. پہلے خود پاسداری بھی کریں بھائی, پہلے اپنے آپ پہ بھی امپلیمنٹ کریں. میں تو حلف دے دیا, میرا بھائی اٹھائے حلف. آپ نے مجھے ایک وہ کاغذ دکھا رہے تھے ملٹیپل ووٹس والا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر میں کتنے وہ 50-60 ووٹ کتنے بنے ہوئے ہیں, وہ کہاں ہے؟ یہ وہ پڑا ہوا جی, یہ پہلے وہ ہے اپنا ملک صاحب, یہ جو ڈیفنس کے ووٹ اور مختلف NA 130 کے, 125 کے, NA 128 کے, مثلا آپ گوال منڈی کا ووٹ جو ہے وہ ہمارے NA 122 میں پڑ گیا ہے, جو کرشن نگر ہے وہاں کا ووٹ بھی ڈل گیا, جو ٹاؤن شپ ہے اس کا ووٹ بھی ڈل گیا, مطلب پورے لاہور سے. آپ ملٹیپل بھی دکھا دیں پھر. ملٹیپل یہ ہیں جی, یہ کتنے ہیں ووٹ ایک گھر میں؟ یہ کسی میں 30 ہیں, کسی میں 40 ہیں, کسی میں 50 بھی ہیں. اور یہ ٹوٹل فہرست کتنی ہے؟ یہ فہرست تو جی یہ تو صرف ایک وارڈ کی ہے. کون سے والے کی؟ یہ ہے جی UC 172 اور اس کا بلاک کوڈ ہے جی 186840101. یہ جو آن ایئر ریکارڈ آ گیا ہے. میں وسیم اختر صاحب ایک دفعہ کراچی کے ایک صوبائی حلقے کی نادرا نے رپورٹ دی تھی کہ پتہ نہیں وہاں پہ 247 کے کتنے ووٹ تھے. ان کے پاس 100 سے زیادہ وہ تعداد ہے جس میں کہتے ہیں کہ ایک ایک گھر میں 50-50 اور 40-40 ووٹس ہیں. تو اس کا تو کوئی تدارک ہونا چاہیے. وسیم اختر صاحب دیکھیں, میں آپ سے جو آپ نے سوال کیا جو میرے ذہن میں ہے وہ جواب دوں گا. وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ بلڈنگ تو نہیں پوری کاؤنٹ کر رہے, ایک بلڈنگ میں تو اتنے ووٹ ہو سکتے ہیں. یہاں کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے. ان کی شکایت کس قسم کی ہے, 5 مرلے کے گھر ہیں, ایک گھر ہے تو پھر اس میں انکوائری ہونی چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. ظاہر ہے جب ایک آدمی شکایت کر رہا ہے تو بالکل الیکشن کمیشن کو اس میں دیکھنا چاہیے. طلال سر شکایت ملک صاحب ہم پہلے نہیں کرتے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک الیکشن ان کا ہوا, انہوں نے پورا اپنا ٹائم جو ان کے پاس قانونی تھا کوئی شکایت نہیں کی. اس کے بعد ان کے ابھی بلدیات کا الیکشن ہوا, ان کے کسی بلدیاتی امیدوار نے ووٹ ٹرانسفر کی, کہا کہ میں نے نہیں الیکشن لڑنا. بھائی یہ آپ نے غلط کیا ہے, کوئی ووٹ چیلنج. اب بات پتہ کیا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے اب قوم کا,
قوم اس سے آگے نکل گئی ہے. یہ اب مسئلے لوگوں کے ایجنڈا ان کا ہے, ان کے مسائل. اچھا, ایک منیر نیازی کا ایک شعر تھا, وہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی, تو پی ٹی آئی والوں نے بھی عادت بنا لی, الیکشن کے بعد کہتے ہیں نون لیگ نے دھاندلی کی ہے. یہ آپ کو بعد میں کیوں پتا چلتا ہے؟ ایک اور شعر دیا, ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کا سامنا دے منیر. ٹھیک ہے, یہ بھی منیر نیازی صاحب کا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم نے ایک دھاندلی سیکھی نون سے کہ یہ فارم 14 اور 15 کیسے بچانے ہیں, ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو تیار کیا کہ بھائی 14-15 لیے بغیر نہیں نکلنا, یہ یہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے, یہ بکسے اپنے سامنے سیل کرنے ہیں. تو انہوں نے ووٹر لسٹ ہی پکڑ کے تو کوئی ڈیفنس کا ووٹ ڈلوا دیا, کوئی گورنمنٹ کا ووٹ ڈلوا دیا. پاس وقت ختم ہو گیا, لیکن میں اس کا ہم سیکھ رہے ہیں, ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں جو آپ کا. علیم خان صاحب, طلال چودھری صاحب, وسیم اختر صاحب اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.